सेहत मंद पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा। नाज़रीन, सेहत और बीमारी के बारे में हमारी सोच और ख़यालात की बहुत अहमियत होती है। बीमारी के बारे में हम जो कुछ सुनते, देखते और पढ़ते हैं वो हमारे जहनों पर असरअंदाज होता है। अगर ये मालूमात दुरुस्त हों तो हम बीमारी को रोकने या उसके इलाज के लिए दुरुस्त रवैया अपनाते हैं, और अगर ये मालूमात गलत हों या गलत नीयत से फैलाई गई हों तो ये हमारे रवैयों को ख़तरनाक हद तक गलत सिमत में ले जाते हैं। कोरोना वबा के पिछले 2 बरसों में इस हवाले से बहुत कुछ देखा और सुना गया। सोशल मीडिया ने इस हवाले से ख़ास तौर पर बहुत अहम रोल अदा किया। वबा के बारे में इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन कैसे फैलती है और इस सिलसिले में क्या किया जाना चाहिए, ये है हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू। इस हवाले से मेरे आज के मेहमानों में सबसे पहले डॉक्टर ज़ईमुल हक, जो कि हेल्थ और रिस्क कम्युनिकेशन के माहिर हैं, टोरंटो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और आजकल कोवैक्स के मशीर हैं। और उनके साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब असद बेग साहब, जो कि वैसे तो एक जर्नलिस्ट हैं लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे गहरी नज़र रखते हैं, और मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी एक इदारा है जो कि इन्होंने कायम किया। दोनों मेहमानान गिरामी का मेरे प्रोग्राम में बहुत खुशामदीद। डॉक्टर ज़ईमुल हक साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं और हमारे नाजरीन को ये समझाएं कि ये इन्फोडेमिक क्या चीज़ होती है। जी, प्रोग्राम में शामिल करने का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इन्फोडेमिक जैसे एपिडेमिक के साथ आपने कहा, एक लफ्ज़ जो है हमारे होराइज़न पे नमूदार हुआ, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा मालूमात का होना। और ये हमने देखा भी कि जब कोविड शुरू हुआ तो इतनी ज़्यादा एकदम से इन्फॉर्मेशन थी कि जैसे एक तूफ़ान आ गया हो, तो उसके लिए एक नाम तजवीज़ किया गया, इन्फोडेमिक। अब इन्फोडेमिक में होता ये है कि एक आम आदमी के लिए तो हर मालूमात जो हैं वो मालूमात होती हैं, उसके लिए ये फ़ैसला करना मुमकिन नहीं होता कि इसमें से क्या ठीक है और क्या गलत है। तो इन्फोडेमिक की मैनेजमेंट में हम ये करते हैं कि हम आम लोगों को इतना कैपेबल कर दें कि वो किसी हद तक ये जान सकें कि फ़लाँ बात जो है वो ठीक है और फ़लाँ बात जो है ये गलत लगती है, मिस इन्फॉर्मेशन है या डिस इन्फॉर्मेशन है। हमारे यहाँ 2 टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल होती हैं, एक है मिस इन्फॉर्मेशन और एक है डिस इन्फॉर्मेशन। ज़्यादातर लोग बशमूल मेरे एक अरसे तक हम इसको एक ही चीज़ समझते रहे, लेकिन आप जैसे माहिरीन जो हैं वो इसके अंदर बड़ा फ़र्क रखते हैं, तो वो ज़रा फ़र्क भी समझाइए। डिस इन्फॉर्मेशन हम उस बात को कहते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन क्रिएट करने वाले का, मालूमात भेजने वाले का मकसद कुछ अच्छा नहीं है, उसकी नीयत साफ़ नहीं है, वो कुछ बुरा चाहता है, वो वैक्सीन के बारे में खामखा अफवाह फैलाना चाहता है। और उसकी मिसाल मैं आपको दूं कि अप्रैल 2019 में एक दफ़ा जब पाकिस्तान में नेशनल पोलियो डे हो रहा था तो पेशावर में एक वाक़या हुआ था जिसमें बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उनको ये कहा गया कि आपकी तबीयत बड़ी ख़राब है, आप लेट जाएँ। उसकी वीडियो बनाई गई, उसको एकदम से मीडिया में बहुत वायरल कर दिया गया और उसकी वजह से पोलियो की कैंपेन रोकना पड़ी। तो मकसद पीछे ये था कि ये कैंपेन रुक जाए। उसके मुकाबले में जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो ऐसी बातें होती हैं जो भेजने वाला तो अपनी तरफ से अखलास के साथ लोगों को हेल्प करने के लिए भेज रहा है, लेकिन एक्चुअली वो भी ठीक नहीं होती। सो फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड में हमने देखा कि बेशुमार ये इब्तदा में ख़ास तौर पे ये ख़्याल था कि जो स्टीम लेना है, भाप लेना है, उससे वायरस मर जाता है, या बार बार गरारे करने से वायरस मर जाता है, या फ़लाँ चाय पीने से, हर्बल टी पीने से वायरस मर जाता है। तो ये सारी बातें ज़ाहिर है ये भी हकीकत पर मबनी नहीं थी, इनमें भी नुकसान था, लेकिन इसमें उस तरह का मैलाफाइड इंटेंट नहीं था, नीयत ख़राब नहीं थी। तो इस तरह से हम दो को करते हैं। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये बड़ा आम आदमी के लिए मुश्किल होता है कि वो ये फ़ैसला कर सके कि कौन सी बात जो है वो तो ठीक है और कौन सी ठीक नहीं है। डॉक्टर ज़ईमुल हक साहब ने अभी कहा कि लोगों के लिए फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो कैसे तखसीस करें कि क्या सही है और क्या गलत है। तो हमें और हमारे नाजरीन को ये समझाएं कि सोशल मीडिया पे जो कंटेंट आता है उसमें आम लोग जो हैं वो कैसे फ़ैसला करें कि क्या सही है और क्या गलत है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया है आपने। देखिए, ये बड़ा ज़रूरी है कि स्पेसिफिकली पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड मैटर्स के लिए हम लोगों को ये बताने की कोशिश करें कि वो सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज पर रिलाई करें।
یہ بہت کہنے میں تو ایک آسان سی بات لگتی ہے کہ آپ صرف آفیشیل سورسز پر ریلائی کریں، لیکن ہم نے پینڈیمک میں یہ دیکھا کہ وہ کہیں نہ کہیں آفیشیل سورسز بھی شاید وہ کریڈیبلٹی کو چیلنج اٹ سیلف کرنا شروع ہو جاتے ہیں. مثلا میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ بہت ساری انسٹنسز ایسے ہوئی جہاں پہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کے آفیشلز کے اندر سے ہی جو انفارمیشن آ رہی تھی وہ کہیں نہ کہیں کسی مس انفارمیشن کی بیسس پہ تھی، یا ہمارے وہ ایک جو پرانے انڈرسٹینڈنگ آف یا لیک آف انڈرسٹینڈنگ فار دیٹ میٹر جو ہے بیماری کی، اس کی بیسس پہ تھی. اور یہ پوری دنیا میں ہم نے دیکھا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایوالونگ انفارمیشن بھی تھی. مثلا کہیں جو آفیشیل انفارمیشن تھی اس میں پہلے یہ کہا گیا کہ ماسک لگانے سے شاید کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر یہ کہا گیا کہ نہیں ماسک لگانا بڑا ضروری ہے، رائٹ. سو یہ وہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں پبلک ٹرسٹ میں. اور ہم نے اس پہ کافی ریسرچ بھی کیا ہے، میں تو پبلک ٹرسٹ کی ابھی تھوڑی سی بات بھی کرتا ہوں. لیکن پھر بھی یہ بات بتانا لوگوں کو ضروری ہے کہ یہ کیٹیگریز آف انفارمیشن اس طرح ایوالو ہوتی ہیں اور اس طرح بنتی ہیں تاکہ وہ یہ نہ سوچیں کہ اچھا WHO نے کل یہ بات کی تھی تو آج وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں یا اپنی بات کی نفی کیوں کر رہے ہیں، نیگیشن. یہ وہ آئی تھنک انگریزی میں جس کو کہتے ہیں انٹریکسیز ہیں آف انفارمیشن کنزمپشن، جو کہ ہم لوگوں کو بتا نہیں پا رہے ابھی تک. ہم نے پاکستان میں اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں تو ہم نے پاپولیشن میں یہ جو چیز ہے انکلکیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. پاکستان جیسے ملک میں کہ جہاں ایجوکیشن لیول بہت زیادہ نہیں ہے لیکن ٹیکنالوجی اب سب کے ہاتھ میں ہے. 137 ملین کے قریب تو صرف موبائل ٹیلی فونز ہیں پاکستان کے اندر. تو ایسے ماحول میں کیا ہمیں سوشل میڈیا کے اندر حکومتی سطح پہ صحیح اور غلط کا جو فرق ہے انفارمیشن کے اندر اس میں کوئی رول پلے کرنا چاہیے یا فری فار آل اس کو رہنے دینا چاہیے؟ میں پہلے بھی عرض کیا ہے کہ آفیشیل انفارمیشن بڑا ضروری ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سوشل میڈیا نے بھی کسی نہ کسی لیول پہ اپنی رسپانسبلٹی اس پہ نبھانا آپ شروع کی ہے کہ کہیں پہ بھی کووڈ کا نام آتا ہے تو وہ نیچے آفیشیل سورسز کا لنک دیتے ہیں لازمی. اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو راغب کریں اس بات پہ کہ آپ جو انفارمیشن کنزیوم کریں وہ آفیشیل سورسز سے وہ کریں. سو میرا خیال ہے یہ ایک اچھا ہے. اب رہی بات یہ کہ گورنمنٹ اس چیز کو کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اگر تو یہ بات ہم کریں کہ گورنمنٹ آفیشیل انفارمیشن پبلش کرے تو یہ بڑی اچھی بات ہے. میں بالکل اس کے حق میں ہوں کہ جو جس طرح NCOC نے بہت اچھا کام کیا NCOC نے، لیٹس سے دیٹ. ایک اور جو اصطلاح بڑی کامن ہو گئی اس پچھلے 2 سال کے اندر، اب تک ہم نے ہیلتھ کمیونیکیشن کا تو سنا تھا لیکن پھر رسک کمیونیکیشن آ گئی اور آپ رسک کمیونیکیشن کے بھی ماہر ہیں. تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ رسک کمیونیکیشن کیا چیز ہوتی ہے اور یہ کیوں اہم ہوتی ہے؟ ہیلتھ کمیونیکیشن میں بھی بیسیکلی ہم بات تو رسکس کی ہی کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی ہیلتھ کو کیا رسکس ہیں جن سے وہ کچھ چیزیں کر لیں، کچھ بیہیویئرس کو وہ شروع کر دیں تو وہ ان رسکس کو اوائڈ کر سکتے ہیں. رسک کمیونیکیشن پینڈیمک میں زیادہ یہ اصطلاح جو ہے استعمال ہونا شروع ہوئی اور اس سے مراد ایمرجنسی رسک کمیونیکیشن ہے، یعنی ایک دم سے کوئی کچھ ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے اور اب وقت بہت تھوڑا ہے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایسی معلومات دینی ہے جو ریلائبل بھی ہو، جو کریکٹ بھی ہو، جو ان کو ٹائملی ملے بھی اور وہ اس کی بیس پہ اپنے لیے فیصلے کر سکیں. تو یہ جو ابھی ہم انفوڈیمک کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں، اسی میں رسک کمیونیکیشن ایک بڑا ڈسپلن آپ کہہ لیجئے اور انفوڈیمک جو ہے معلومات کو کس طرح سے مینیج کیا جائے لوگوں کے لیے، وہ اس کی ایک برانچ کہہ لیجئے. اس میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کی طرف اسد بھی اشارہ کر رہے تھے ابھی، وہ یہ ہے کہ جیسے ہم جب ویکسین لگاتے ہیں تو ہم اس کے لیے لفظ یوز کرتے ہیں اناکولیٹ کرنا. ایسے ہی ہم لوگوں کو بھی معلومات سے اس طرح اناکولیٹ کر دیں کہ ان میں ایک بیسک لیول کی یہ استعداد آ جائے کہ وہ اگر غلط معلومات ہو تو وہ ان کے تھوڑے سے کان کھڑے ہوں کہ یہ شاید ٹھیک نہیں ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے، اور یہ ہم نے کووڈ کی فرسٹ فیز میں تو بہت زیادہ کیا بھی، کہ جو کریکٹ انفارمیشن ہے وہ سمپل صاف انداز میں ہر ایک تک پہنچ جائے. اور میرے خیال سے پاکستان میں ہر شخص نے نوٹ کیا ہوگا کہ کووڈ میں موبائل فونز کے ذریعے سے ایک رنگ ٹون بجتی تھی جس میں اس وقت کی صورتحال اور اس میں پھر لوگوں کو کیا کرنا ہے یہ ان تک پہنچ جاتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم ٹیلی فون ملاتے ہیں اور وہ جو پیغام ہم سنتے ہیں اس کو ہم رسک کمیونیکیشن کہہ سکتے ہیں، رائٹ؟ جی، رسک کمیونیکیشن کا ایک ابھی اسد نے بھی اور آپ نے بھی ذکر کیا کہ جس طرح ہم بیماری کے اگینسٹ، بیماری سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگاتے ہیں، اسی طرح انفوڈیمک یا جو انفارمیشن کا جو فلڈ ہے اور اس میں
پریڈومیننٹلی بہت نیگیٹو انفارمیشن بھی آ رہی ہوتی ہے، تو اس کے اگینسٹ بھی لوگوں کو پریپیئر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اگینسٹ بھی لوگوں کو اناکولیٹ کرنے کی ضرورت ہے یا ان کو ویکسین لگانے کی ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے کہ اصل ویکسین کی بھی مخالفت کرتے ہیں لوگ، تو ظاہر ہے کہ اس ویکسین کی بھی لوگ مخالفت کریں گے۔ یہ ہیلتھ بیلیف سسٹم جو ہیں کہ لوگوں کے اپنی صحت اور بیماری کے بارے میں جو عقائد ہیں اور وہ کیسے پیدا ہوتے ہیں، یہ بھی ایک بڑی مسٹیریس چیز ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی آئی تھنک کہ ہماری جو تربیت ہے بچپن سے، یہ بات وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم اپنی صحت کو کتنی توجہ دیتے ہیں، ہمیں کتنا سکھایا جاتا ہے کہ صحت مند ہونا کتنا اہم ہے۔ صحت ہمارے پھر آگے لائف میں ہماری تعلیم کے لیے، ہماری پرفارمنس کے لیے، ہماری انکم کے لیے اور ہماری نسلوں کو آگے چلانے کے لیے ضروری ہے۔ سو یہ بات وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے لیے وقتاً فوقتاً گھر کی سطح پہ، اسکول کی سطح پہ، یونیورسٹی میں اور بعد میں بھی میڈیا کی طرف سے بھی یہ ایجوکیشن مسلسل جاری رہنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ یہاں ہمیں ایک بریک لینی ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ہم آپ عوام کے پاس بھی جائیں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ سوشل میڈیا پہ آنے والی معلومات کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں اور اس سے کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ If I look at it تو زیادہ تر غلط معلومات ملتی ہیں، and if you really want to know کہ کیا صحیح ہے then you have to research it۔ سوشل میڈیا میں جو معلومات ملتی ہیں وہ زیادہ تر ایگزیجریٹڈ ہوتی ہیں۔ جو سوشل میڈیا ہے وہاں پہ کچھ غلط ہوتا ہے، کچھ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن زیادہ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ مور دین 60% جو نیوز ہوتی ہیں وہ مکس سارٹ آف ہوتی ہے، مینیپولیٹڈ ہوتی ہیں۔ اس پہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی نیوز ایسی پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں، کم از کم اس کا سورس ضرور کنفرم کر لیں۔ سوشل میڈیا پہ جو کورونا کے اکارڈنگلی جو آگاہی کے متعلق وہ انفارمیشن دے رہے ہیں تو وہ بالکل آئی تھنک 100% وہ ایکوریٹ ہے۔ سوشل میڈیا پہ 50-50 ہوتا ہے، صحیح بھی ہوتی ہیں اور غلط بھی ہوتی ہے۔ نیوز صحیح ہے یا غلط اس کو چیک کرنا پھر ہمارا کام ہے نا، اس کو کسی سورس سے پھر اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ یوزولی یہ ہوتا ہے کہ فیک گورنمنٹ نوٹسز سرکولیٹ کرتے ہیں، سو دیر از اے لاٹ آف فیک نیوز دیئر۔ کورونا کے حوالے سے جو معلومات سوشل میڈیا پہ ہیں وہ تو ویسے بہت ہی صحیح ہیں، لیکن یہ تو اب لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح لیتے ہیں۔ پارشلی صحیح ہوتا ہے، پارشلی غلط ہوتا ہے، تو کچھ کہہ نہیں سکتے اس میں، مطلب کافی انسرٹن سی چیز ہے۔ سوشل میڈیا کا کووڈ اور اس پینڈیمک سے ریلیٹڈ بہت ہی پازیٹیو رول ہے۔ صحیح معلومات بھی ملتی ہیں، کچھ ریومرز بھی ہوتے ہیں، کچھ غلط مس انفارمیشن بھی ہوتی ہے۔ کافی انفارمیشن مل جاتی ہے ہر طرف سے، کچھ انفارمیشن غلط بھی ہوتی ہے۔ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام۔ اسد، امنگ دا سوشل میڈیا ہمارے پاس کئی طرح کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، تو ان میں بھی کوئی ہم تخصیص کر سکتے ہیں کہ کون سا زیادہ ریلائبل ہے اور کون سا زیادہ ریلائبل نہیں ہے، کون سا زیادہ استعمال ہوتا ہے پاکستان جیسے ملک میں، کون سا کم استعمال ہوتا ہے؟ الیکٹرانک میڈیا کے بعد اگر جب لوگ سوشل میڈیا کو اپنا مین سورس آف انفارمیشن بناتے ہیں تو پھر کدھر جاتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اور یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی ہم اس پہ بات کریں اس کو ایڈریس کروں۔ دیکھیں، سوشل میڈیا از ناٹ لائک دا مین اسٹریم میڈیا۔ سوشل میڈیا پہ جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ لوگ جنریٹ کر رہے ہیں، پیپل جنریٹڈ انفارمیشن ہے۔ سو سوشل میڈیا پہ پھر سوال یہ بنتا ہے کہ کون سے ایسے پلیٹ فارمز پہ کون سے ایسے لوگ ہیں یا کون سے ایسے سورسز ہیں جو ریلائبل ہیں۔ مثلاً اگر ایک انسان یا ایک سورس ہے جو فیس بک پہ ہے اور ایکسکیوز می وہی سورس ٹویٹر پہ بھی ہے، تو اس میں پلیٹ فارمز میں ہم میرے خیال سے ڈفرینشیٹ کرنا تھوڑا سا وہ ہوگا۔ ہاں، یہ ہم ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جو کہ جینوئنلی زیادہ کوشش کر رہے ہیں ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کو روکنے کے لیے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ان کی پالیسیز کیا ہے، ان کے جو ٹرمز آف سروس وہ لوگوں سے سائن کرواتے ہیں وہ کس بارے میں کیا کہتے ہیں اس بارے میں، یہ بڑا ضروری ہے۔ کم از کم کووڈ کے ریلیشن میں ہی اور کووڈ کے حد تک تو ہم نے دیکھا ہے کہ سارے پلیٹ فارمز نے اچھا رول پلے کیا، ذمہ دار رول پلے کیا ہے، جس میں فیس بک پہ ہے، ٹویٹر بھی۔ ویسے آبویسلی مس انفارمیشن پہ ہماری بڑی شکایات رہتی ہیں پلیٹ فارم سے، لیکن کم از کم کووڈ کی حد تک یہاں پہ ہمیں وہ رول اچھا نظر آیا، اور ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں پہ بھی کووڈ کا ڈسکشن ہوتی ہے وہاں پہ جو ہے وہ ٹیگ کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا، میں تھوڑا سا اس پہ میرے ہی خیال ہے کہ تھوڑا ہمارے لیے اپنے لیے انفیئر ہوگا اگر ہم اپنا ٹارگٹ یہ سیٹ کریں گے کہ ہم نے سب کو اناکولیٹ کر دینا ہے،
کیونکہ پوری دنیا میں ویسٹرن سویلائزیشن میں بھی اینٹی ویکسرز موجود ہیں اور وہ اسی طرح ہی رہیں گے میرے خیال سے رہتی دنیا تک جس طرح وہ یہاں پہ ہیں. اسی طرح انفوڈیمک کے نئے سیئرز انگریزی میں ہم کہتے ہیں نئے سیئرز موجود ہیں جو کانسپریسی تھیوریز پہ بلیو کریں گے چاہے جیسی بھی ہوں. مثلا فلیٹ ارتھر سوسائٹی بھی ابھی تک ایگزسٹ کرتی ہے اور یو ایس میں زیادہ آئی تھنک ان کا ہولڈ ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ رہیں گے, وہ سوسائٹیز رہیں گی جو کہ آپ کی بات کو نہیں مانیں گی. آئی تھنک اٹس فیئر. لیکن بالکل اسی طرح سے ہی جو کہ ویکسینز کا پرنسپل ہے, ہمیں میجورٹی پہ فوکس کرنا ہے, اور جب تک ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم نے میجورٹی کو انگیج کر لیا ہے یا انوکولیٹ کر دیا ہے تو میرا خیال ہے وہ معاملہ سالو ہو سکتا ہے. اب یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ ویکسین تو ہم بات کر رہے ہیں, لیکن وہ ویکسین ہے کیا جو ہم نے لگانی ہے انفوڈیمک میں لوگوں کو. سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری جو پاپولیشن ہے اس میں کون سے ایسے ایج گروپس ہیں جو کہ زیادہ سسیپٹیبل ہیں انفوڈیمک کے حوالے سے, یا کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ زیادہ آسانی سے جو اس وبا سے متاثر ہو سکتے ہیں زیادہ. بالکل اسی طرح جس طرح ہم ویکسینیشن جب کر رہے ہوتے ہیں, ہماری ریسرچ نے اور پوری دنیا میں بھی ریسرچ میں ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ جو ہم سے پرانی جنریشن ہے, جو کہ جس کو ہم اولڈر جنریشن کوٹ اینڈ کوٹ کہتے ہیں ود ڈیو ریسپیکٹ, وہ زیادہ آپ مجھے تو نہیں نہ کہہ رہے نہیں میں آپ کی بات نہیں کروں گا, لیکن وہ ٹھیک ہے جی, وہ زیادہ مجھے لگتا ہے تھوڑا سسیپٹیبل ہے کیونکہ ان کے لیے ٹیکنالوجی نئی بات ہے, جس میں شاید میرے والد بھی آتے ہیں, میری والدہ بھی آتے ہیں. اگر وہ فیس بک پہ کوئی چیز دیکھیں گے تو شاید ان کے لیے ذرا تھوڑا سا زیادہ چیلنجنگ ہوگا. پھر اس سے کم وہ لوگ ہیں جو کہ ایج وائز اس سے کم گروپ میں آتے ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو سب سے زیادہ سسیپٹیبل ہمارے ملک میں لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ ینگ کیٹیگری میں آتے ہیں, یعنی کہ 18 سے 24-25 کے درمیان میں آتے ہیں, اور اس سے بھی زیادہ وہ لوگ جو کہ بے روزگار ہیں, کیونکہ وہ ان کو ہم اس کیٹیگری کو ہم ایکشنیبل کراؤڈ کہتے ہیں. مثلا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ زیادہ بلیو کر کے زیادہ ایکشن لے سکتے ہیں کسی چیز پہ, پیسولی اس کو کنزیوم نہیں کرتے. پھر اس کے بعد وہ بچے ہیں جو کہ اسکول جا رہے ہیں اور اپنا ایک تھاٹ پروسیس ابھی فارم کر رہے ہیں. یہ وہ پاپولیشن ہے پاکستان میں جو کہ ابھی, جس کو ہم بہت سمپل زبان میں کہیں گے کہ گرو ہو رہی ہے. وہ اپنا تھاٹ پروسیس بنا رہے ہیں, کس چیزوں پہ بلیو کرنا ہے, کس کو یقین یہ ابھی وہ سمجھ رہے ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ اور سب سے آسان جو ہے وہ بچوں کو انگیج کرنا ہے, اور یہ پوری دنیا میں ماڈلز بھی ہیں جہاں پہ ہم اسکولوں کے ذریعے کرنا چاہیے. ڈاکٹر زعیم, آپ نے رسک کمیونیکیشن کے اوپر بات کی. عالمی ادارہ صحت نے, اور مجھے معلوم ہے کہ آپ بھی اس ایفرٹ کا حصہ رہے ہیں, یہ انفوڈیمک کو ڈیل کرنے کے لیے ایک انیشیٹو بھی لیا جس میں انہوں نے ایسے لوگوں کو تیار کرنے کی کوشش کی کہ جو اس کے ماہر بن سکیں اور پھر دوسرے لوگوں تک وہ اپنا یہ علم پہنچا سکیں. اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں. مس انفارمیشن کا شکار عام لوگ ہی نہیں ہوئے کہ جن کو ہیلتھ کے بارے میں غلط ٹوٹکے یا رانگ انفارمیشن پہنچی. اس کا شکار ادارے اور حکومتیں بھی ہوئی, اور اس میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی شامل تھی. سو انہوں نے ایک بہت ہی گراؤنڈ بریکنگ انیشیٹو لیا جس کو انفوڈیمک مینجمنٹ کہتے ہیں, اور دنیا بھر میں اس رسک کمیونیکیشن یا ہیلتھ کمیونیکیشن کا کام کرنے والے یا ہیلتھ کے بارے میں جرنلزم کرنے والے لوگوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے سیٹ بائی سیٹ ان کو ٹرین کیا. ایک امپورٹنٹ بات عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ چونکہ اب موبائل فون کی وجہ سے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر شخص کے پاس اطلاع آتی بھی ہے, معلومات آتی بھی ہیں, اور وہ بھیجنے کی پوزیشن میں بھی ہیں. تو اگر جہاں بھی ان کو تھوڑا سا شک ہو, وین ایور دے آر انشیور, اس کو شیئر نہ کریں, اس کو پہلے سوچیں, کنفرم کریں. اگر ان کو حتمی بات لگے تو اس کو آگے بڑھائیں. بہت اچھی آپ نے بات کی. اور ناظرین, میرا خیال ہے جو کی میسیج ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ بلا سوچے سمجھے ہر چیز کو فارورڈ نہیں کرنا چاہیے. گو کہ بڑی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کئی دفعہ, اور خاص طور پہ ایسی معلومات کے جس میں کوئی سنسنی کا پہلو ہو تو فوراً یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ تمہارے تمام جاننے والوں تک پہنچ جائے. لیکن وہیں پہ اس ٹیمپٹیشن کو روکنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسد صاحب, یہ بھی بتائیے, کیونکہ آپ حکومتی پالیسیز پہ بھی نظر رکھتے ہیں اس حوالے سے, تو جو پاکستان کی ڈیجیٹل پالیسی ہے وہ ان مسائل کو ایڈریس کرتی ہے؟ اس کے جو مقاصد ہیں اس میں یہ شامل ہے کہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کو کیسے روکا جائے, اور جو آبجیکشنیبل کانٹینٹ ہوتا ہے اس کو کیسے روکا جائے؟ اس پہ تو یقیناً گورنمنٹ کی زیادہ نظر ہوتی ہے, لیکن یہ بھی بہت اہم امور ہیں.
تو آپ ڈیجیٹل پالیسی کے اوپر بھی ذرا کمنٹ کریں. دیکھیں ڈیجیٹل پالیسی سے مراد غالباً آپ کی وہ لیجسلیشنز ہیں جو کہ انٹرنیٹ کو ریگولیٹ کرتے ہیں، جس طرح پیکا ہے اینڈ سو آن. سو اس میں ڈیفیمیشن کی چیزیں موجود ہیں، اس میں باقی چیزیں بھی موجود ہیں، لیکن اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ پاکستان میں تقریباً 3 یا 4 الگ الگ قوانین ایسے ہیں جس میں ڈیفیمیشن بھی اور مس انفارمیشن سے ریلیٹڈ یا وہ انفارمیشن جس سے لوگوں کو ہارم پہنچ سکتا ہے، آپ کی ریپوٹیشن کو فنڈ سے ہارم پہنچ سکتا ہے اینڈ سو آن. ڈاکٹر زعیم، آخر میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس گلوبل پینڈیمک میں پچھلے 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہم نے کیا سیکھا انفارمیشن کے حوالے سے، اس کی ہینڈلنگ کے حوالے سے، اور یہ جو ہم نے سیکھا یہ فیوچر میں ہمیں کس طرح مدد کر سکتا ہے؟ اس کو اگر ہم حکومتی لیول سے شروع کر لیں تو گلوبلی جو سیکھا وہ یہ تھا کہ سزائیں دینا اور ویڈیوز کو ڈیلیٹ کروانا اور اس طرح کے جو سزا دینے والے کام ہیں، پینیٹیو ایکشنز ہیں، ان سے کو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے ایکچولی تجسس بڑھتا ہے اور وہ ویڈیوز جو ہیں زیادہ وائرل ہوتی ہیں. اس کے مقابلے میں لوگوں کو امپاور کرنا کہ وہ یہ خود فیصلہ کر سکیں کہ فلاں بات ٹھیک نہیں ہے اور اس کو پھر انہوں نے آگے کرنا کیا ہے، یہ امپورٹنٹ بات ہے، یہ ایک لرننگ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر زعیم الحق صاحب، جناب اسد بیگ صاحب. آپ چونکہ معلومات کے ماہر ہیں تو آپ نے ہمیں بہت اچھی معلومات دی ہیں دونوں نے، اور میرا خیال ہے کہ ناظرین کے لیے آج کے پروگرام میں سے بہت کچھ سیکھنا ممکن ہے. بہت سارے پیغامات ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حکومت کے لیے بھی اور حکومتی پالیسیوں کے لیے بھی جو ڈیجیٹل لٹریسی کی بات کی خاص طور پہ اسد بیگ صاحب نے، اور میڈیا اور انفارمیشن کے بارے میں جو لٹریسی کی بات کی، یہ بہت اہم امور ہیں. اس کے ساتھ ہی آج ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.